फारूक आजम तो लक़ब है आपका, ए वसीए मुस्तफा, ए वसीए मुस्तफा सिद्दीक अकबर कौन है, ए वसीए मुस्तफा सिद्दीक अकबर कौन है। और सोच किसने दी गुलामी की सनत से फैल से, सोच किसने दी गुलामी की सनत से फैल से, तुझ पे खुद जाएगा आका कौन नौकर कौन है। जिस पर शोर मच गया कि पीर साहब ने ये क्या कर दिया, पीर साहब में रावजियत आ गई और पीर साहब ये, और पीर साहब के ऊपर एतराज कर रहे हैं। अहल सुन्नत का जिम्मेदार फर्द होने की हैसियत से मैं आपको कहता हूं, हमारी तमाम ज़ख़ीरे अहादीस से एक भी सही हदीस आप दिखा दें कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली के अलावा किसी और को कहा हो कि तुम सिद्दीक़ अकबर हो। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अस-सिद्दीक़ुल अकबर का टाइटल सिहाए सित्ता में या हमारी सही किताबों के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है, लेकिन अस-सिद्दीक़ुल अकबर का टाइटल फ़कत इमाम अली के लिए आपको मालूम होगा हमारी अहल सुन्नत किताबों के अंदर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस-सिद्दीक़ुल अकबर कौन है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है या सय्यदुना अल-इमाम अली अलैहिस्सलाम का। इस मौजू पर तफसील के साथ पहले भी मैंने अहल सुन्नत वल जमात के सही तरीन मसादिर से किताबों से गुफ्तगू की है और उलमाए अहल सुन्नत मुहद्दिसीन की आरा की रोशनी में मैंने ये बात की कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये हमारी सुन्नी किताबों के अंदर, जो हदीस की किताबें, तारीख़ की नहीं, हदीस की किताबों के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सिद्दीक़ अकबर हो। और मैंने तफसील के साथ इस मुक़दमे को पेश किया था कि हमारी सुन्नी किताबों का आप मुताला करें तो वाहिद इमाम अली हैं कि जिनके लिए ये बात मालूम होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनको ये लक़ब दिया रसूलुल्लाह ने खुद ही कि अली तुम सिद्दीक़ अकबर हो, अंतस सिद्दीक़ुल अकबर, या इमाम अली ने खुद इरशाद फरमाया कि अनस सिद्दीक़ुल अकबर, यानी ये टाइटल सिद्दीक़ अकबर का या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब इमाम अली को दिया और या इमाम अली ने खुद ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ। हमारी हदीस की किताबों में और किसी शख्सियत के लिए भी ये लफ्ज़ इस तौर पर मौजूद नहीं है कि रसूलुल्लाह ने उनसे कहा हो, वो सामने बैठे और कहा हो कि तुम सिद्दीक़ अकबर हो, या वो शख्स खुद ही दावा करके कहे कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ। ये हमारा मुक़दमा है, ये हमारा दावा है और इस पर मैंने गुफ्तगू की और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तवातुर के साथ जब इस मौजू पर हमारे लेक्चर्स आए और अहल सुन्नत की किताबों की रोशनी में मुहद्दिसीन की कि किन किन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को, जो सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 120 है और अल-मुस्तदरक के अंदर और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है, किन किन मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है कि ये सनद सही है, इस सनद के अंदर कोई इश्काल नहीं है। तो दावा ये हमने पेश किया कि हमारी सुन्नी किताबों से ये बात मालूम होती है कि इमाम अली अस-सिद्दीक़ुल अकबर है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये टाइटल दिया जाता है कि आप अस-सिद्दीक़ अकबर हैं, यानी उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और तकरीबन हमारी तमाम सुन्नी जमातें या जितने भी अहल सुन्नत के अंदर मसालिक हैं वो इस लफ्ज़ को जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसाजिद के नाम हो गए, हत्ता कि दूसरों को हम नीचा दिखाने के लिए चौक चौराहों के ऊपर भी ये लफ्ज़ लिखा होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अस-सिद्दीक़ुल अकबर कहा, या कभी खुद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप के लिए कहा कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ, ये मेरा टाइटल है, मेरा लक़ब है, या सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम उनसे कोई सही रिवायत हमें ये मालूम होती है कि किसी सहाबी ने ये कहा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा है कि तुम सिद्दीक़ अकबर हो। तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता, कोई सही रिवायत हमें नज़र नहीं आती। फिर क्यों हम अहल सुन्नत इमाम अली के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए अस-सिद्दीक़ुल अकबर का, तो हमारे यहाँ लोग गुस्सा होते हैं या उस शख्स को शिया कहते हैं, उस शख्स के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं। ये रवैया क्यों है? मेरी एक गुफ्तगू जब हमारी वायरल हुई अस-सिद्दीक़ुल अकबर के हवाले से ही, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफ़िज़हुल्लाह उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया
اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنی دلچسپ بات ہے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ان سے پوچھا گیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ احادیث میں تو الصدیق الاکبر یہ حضرت علی کا لقب ہے، جبکہ ہم حضرت ابوبکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب کیا ہے؟ اور میرا نام لے کر ان سے سوال کیا گیا، تو اس پر مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہر بات حدیثوں سے ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، بس ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے تو بس ہم اس کو کہتے رہتے ہیں۔ اس پر ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے سنی نوجوانوں کا وہ پھر اس جانب متوجہ ہوا کہ آخر یہ مفتی ہمدرد کیا بات کہہ رہے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ جواب کیا ہے؟ یعنی کیا ہم اپنی آراء کو اور اپنے عقیدوں کو اس طرح سے طے کریں گے کہ لوگ یہ بات کہتے رہیں، یا ابھی تک ہمارا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ہم اہل الناس نہیں ہیں کہ لوگوں نے جو طے کر لیا تو ہم اس کو آگے چلائیں گے، بلکہ ہمیں اہل السنت والجماعت کہ جو سنت سے بات معلوم ہو جائے گی، حدیث سے، کتاب و سنت سے، اس کو ہم پیش کریں گے۔ اور مفتی صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر بات حدیثوں سے آپ ثابت کریں اور آپ کہیں کہ بھائی اس پر حدیث لے آؤ، اس پہ حدیث لے آؤ۔ تو یہ تو آپ سے مطالبہ ہوگا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اس بارے میں حدیث کہاں ہے؟ کیا ایک مولوی صاحب کی گفتگو میں کہ جس نے اپنے سامنے بخاری مسلم رکھی ہوئی ہے اور وہ درس حدیث دیتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، مسجد کے ممبر پر خطابت کرتے ہیں اور قوم کی رہنمائی کا دعویٰ ہے، اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، تو اس میں اور چائے کے ڈھابے کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص جو اپنا تبصرہ پیش کرتا ہے اور وہاں پر لوگوں کا اجماع ہو جاتا ہے، دونوں میں فرق تو ہوگا نا، کہ بھئی لوگ بیٹھ گئے ہیں وہاں پر اور بہت سارے لوگ کہتے آ رہے ہیں، بہت سارے علماء یہ کہتے آ رہے ہیں، بہت سارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ لقب جو ہے یہ فلاں کا یا یہ مسئلہ ایسا ہے، وہ معتبر ہوگا یا حدیث کے اندر ایک بات آ جاتی ہے؟ یہ دو منہج ہے اور اس کا فرق ہے۔ تو پھر عامت الناس کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ جناب ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، اور آج تک میں آپ کو بتاتا چلوں اتنے سرچ انجن آ گئے ہیں، گوگل ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، اب تو کسی حدیث کو تلاش کرنا مشکل نہیں رہا ہے، کسی لفظ کو تلاش کرنا مشکل نہیں رہا ہے۔ آپ یہ لفظ تلاش کریں، یعنی اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی الصدیق الاکبر کی، ضعیف موضوع ہی کیوں نہ ہوتی، تو ہمارے سامنے پیش کر چکے ہوتے، یہ علماء آج تک یہ پیش کر چکے ہوتے۔ لیکن الصدیق الاکبر کا ٹائٹل فقط امام علی کے لیے آپ کو معلوم ہوگا ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے کہ آج کوئی سنی، کوئی پیر، کوئی سید زادہ، کوئی آل رسول یا کوئی محقق، ریسرچر، وہ ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرتے ہوئے، اپنے سنی لوگوں کو، کہ لوگوں علی کا ٹائٹل ہے کہ جو رسول اللہ نے ان کو دیا، آپ اسے استعمال کریں، آپ کہیں الصدیق الاکبر امام علی، اس پر طعن و تشریح ہوتی ہے، طعن و تشنیع ہوتی ہے، اسے سنیت سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک بڑا طبقہ ماشاءاللہ اپنے سامنے کتابیں رکھ کے اور خود کو مجدد ظاہر کرنے کے لیے یہ تحقیقات پیش کرتے ہیں اور اس طرح کے جوابات آتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جتنے یہ جوابات دیتے جائیں گے اور حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن و سنت کی جانب نہیں آئیں گے، تو ان کی فرقہ وارانہ ذہنیت کو لوگوں کے سامنے آشکار بھی ہوگی، اور ہمارا اہل سنت کو نوجوان اس پر حق مزید آشکار ہوتا جائے گا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے تو ایک ضعیف سے ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان کے لیے مکمل القابات بھی پیش کریں، اور حدیث نہ بھی ہو پھر بھی آپ کہیں کہ ہمارے علماء نے اس پر اجماع کر لیا ہے اور ہم تو یہ استعمال کریں گے، اور جہاں پر حدیث موجود ہو وہاں پر آپ وہ ٹائٹل امام علی کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کیا وجہ ہے؟ تو لہٰذا یہ دوبارہ سے گفتگو کرنے کی جو ضرورت ہے وہ اس لیے پیش آئی کہ آج کل ہمارے ہاں ایک موضوع چل رہا ہے، اسلام آباد کے اندر جو گولڑا شریف کی جو درگاہ ہے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ، ان کی درگاہ کی اور مزار کے جو خلیفہ مجاز ہیں، پیر سید غلام نظام الدین جامی الگیلانی القادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڑا شریف حفظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے ایک شعر کہا ہے اور اس میں یہ کہا کہ الصدیق الاکبر، امام علی کے لیے لفظ استعمال کیا، جس پر شور مچ گیا کہ پیر صاحب نے یہ کیا کر دیا، پیر صاحب میں راوزیت آ گئی اور پیر صاحب یہ۔ حالانکہ پیر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار نہیں کرتے ہم نے کبھی بھی حضرت ابوبکر کے فضائل کا انکار نہیں کیا، آپ یقین کریں، اور لیکن آپ الصدیق الاکبر علی کے لیے کہیں تو یہ آپ کو فوراً گستاخ صحابہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔
فوراً آپ کو کہیں گے اس میں رافضیت آ گئی ہے. یہ ہے وہ ناسبیت کے جو دلوں کے اندر ان کے رش بس گئی ہے. افسوس ہے. میں آپ کو آج الحمدللہ عز وجل یہ جتنے بھی یہ بات کہتے ہیں اور پیر صاحب کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اہل سنت کا ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو کہتا ہوں، ہماری تمام ذخیرہ احادیث سے ایک بھی صحیح حدیث آپ دکھا دیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کے علاوہ کسی اور کو کہا ہو کہ تم صدیق اکبر ہو، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اور فضائل ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے امام علی کا ٹائٹل لے کر آپ ان کے لیے استعمال کریں یا موضوع روایات آپ پیش کریں، ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ہیں، آپ وہ پیش کریں. آپ کے انفاق ہے، آپ نے خرچ کیا اسلام کی راہ میں، غلاموں کو آزاد کیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو آپ نے آزاد کر کے اسلام کی راہ میں آپ نے آزاد کیا. تو اور فضائل ہیں، آپ وہ بیان کریں نا جو صحیح سیرت کے اندر موجود ہیں. لیکن جو الصدیق الاکبر کا ٹائٹل ہے اس پر کوئی صحیح روایت نہیں ہے. تو پیر صاحب نے جب شعر پیش کیا تو اس پر ایک واویلا مچ گیا کہ حضرت نے یہ کیا کر دیا اور اس کے اندر رافضیت آ گئی ہے. اچھا، اب میں یہاں پر مختصر طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ فرقہ پرست یہ دلائل پیش کرتے ہیں اس میں عمومی دلائل ہیں. یعنی ایک مولانا صاحب کو میں یہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے بہت چیخ چلا کے کہ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے خیر کا لفظ آیا ہے تو لہٰذا وہ سب سے افضل ہوئے، اور سب سے افضل وہ ہوتا ہے کہ جو الصدیق الاکبر. مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو قرآن مجید کی آیت ہے، آپ حدیث پیش کر رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم خیر کے کاموں کے لیے دعوت دینے والے ہو، امر بالمعروف کرنے والے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو. تو قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو. اب یہاں پر امت میں سے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس امت میں سب سے بہترین میں ہوں کیونکہ قرآن میں اس امت کا میں حصہ ہوں اور مجھے کہا گیا کہ تم سب سے بہترین ہو. ایک ڈاکو پکڑا جاتا ہے، ایک چور پکڑا جاتا ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ قاضی صاحب آپ مجھے سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن میں تو میرے لیے یہ آیا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تو میں اس امت کا بہترین فرد ہوں، لہٰذا آپ مجھے سزا ہی نہیں دے سکتے. تو آپ کہیں گے کہ نہ بھائی یہ عمومی فضائل ہیں، عمومی فضائل اس امت کے عام فضائل ہیں، اس میں اگرچہ تم عام فضائل کے اندر شامل ہو لیکن تم نے یہ جرم کیا ہوا ہے. تو اب بات یہ ہو گئی کہ جو عمومی فضائل ہوتے ہیں جیسے احادیث کے اندر ہے، حضرت ابوبکر کے فضائل ہے، حضرت عمر کے ہیں، اس سے آپ ایک ایک جوڑ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ الصدیق الاکبر ثابت ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں الصدیق الاکبر، تو ان میں سے سب سے پہلے دلیل یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ الزمر میں سورۃ نمبر 39 کی آیت نمبر 33 ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہ آیت ہے، اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ ذات کے جو سچائی کو لے کر آئی اور وصدق به، اور اس سچائی کی تصدیق بھی کی، اس پیغام کی تصدیق بھی کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں. تو لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے رسالت میں آپ کے پیغام کے اوپر تصدیق کی ہے، اس کو لبیک کہا ہے، سچا مانا ہے، تو لہٰذا آپ الصدیق الاکبر ہوئے. ایک آیت یہ پیش کی جاتی ہے، ایک صحیح بخاری کی روایت ہے 3786 ہے غالباً، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے. آپ چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم تھے. تو وہ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے اپنے قدم مبارک کو پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا کہ احد پہاڑ تو ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے. اور کا ترجمہ یہاں نہیں بنتا لیکن انہوں نے اور کا ترجمہ کیا ہے. یہاں پر یہ ہے ترجمہ، درست ترجمہ، احد پہاڑ تم ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی یا صدیق یا شہید ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے، بخاری کی روایت ہے، یا 2 شہید ہیں. تو اس حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں احد پہاڑ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ چڑھے تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان تھے. تو آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، اے پہاڑ تو ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی یا صدیق یا 2 شہید ہیں. تو لہٰذا معلوم ہوا حضرت ابوبکر صدیق الاکبر ہے. میرے بھائی پہلے میں آپ کو آیت کے حوالے سے بتاتا چلوں، جو سورہ زمر کی آیت ہے اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے آیت ہے. علماء نے اس میں دیگر حتیٰ کہ امام علی کے لیے فرمایا ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر
کہ یہ امام علی اس سے مراد ہے، تو عمومی آیت ہے۔ اور آگے جو لفظ ہے اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ آج بھی جو شخص رسالت مآب کی تصدیق کرتا ہے تو اس کے لیے آپ صدیق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہر مومن کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم کے لیے لفظ استعمال ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں صدیق کا جو ٹائٹل ہے انبیاء کرام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اولیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، عام مسلمین کے لیے بھی، جس طرح اس آیت کے اندر ہے۔ تو یہ عمومی آیت ہے، لہٰذا اس سے یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ الصدیق الاکبر ہے، یہ کہیں سے بھی دور سے بھی یہ یہاں سے اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جو بخاری کی روایت ہے تو بخاری کی روایت میں بھی او کا لفظ ہے، یا نبی ہیں یا صدیق، نبی ہیں یا صدیق یا شہید، اور نہیں ہے، ترجمہ کرنے والوں نے وہاں پر اور کیا۔ اب او کا معنی جو ہے اور کرنا، یہ کس حکمت کے تحت انہوں نے یہاں پہ کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے، لیکن بہرحال اگر اس حدیث کو ہم درست بھی مان لیں اور صحیح بخاری کی ہے، بلا شک و شبہ یہ صحیح روایت ہے، لیکن اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے الصدیق الاکبر کہنا ثابت نہیں ہوتا، صدیق کہنا کم از کم ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح کہہ سکتے ہیں، صدیق کا لفظ ٹائٹل ہے۔ مسئلہ یہاں پہ صدیق کہنے کا نہیں ہے، الصدیق الاکبر کا ہے، سب سے بڑا سچا الصدیق الاکبر کے جسے رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا، تو وہ کہیں پر بھی یہاں سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس آیت سے اور نہ ہی بخاری کی اس حدیث سے۔ اب امام علی علیہ السلام کے لیے جو صدیق الاکبر کا لفظ ہے، ٹائٹل ہے، یہ اہل سنت کتابوں کے اندر کہاں پر ہے، اس پر اگر تفصیل سے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہو، لیکچر دیکھنا ہو آپ نے میرا، تو وہ آپ یہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں میں نے تصحیحات کے ساتھ ساتھ مکمل ریفرنسز کے ساتھ بتایا ہے کہ کس کس جگہ کے اوپر ہماری صحیح کتابوں کے اندر امام علی علیہ السلام کے لیے یہ ٹائٹل موجود ہے۔ آج میں اس پہ مختصر طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحت، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، مثلا سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، یہ روایت جو ہے صدیق اکبر جو امام علی کے لیے ہے، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 120 نمبر پہ موجود ہے، مستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ روایت نسائی نے خصائص امیر المومنین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ روایت ابن عبد البر نے الاستیاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے، تہذیب الکمال کے اندر مزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، بزار میں ہے، کنز العمال میں ہے، یعنی حتیٰ کہ بخاری کے جو شیخ ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے فضائل الصحابہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں حدیثوں کا جو صحیح ذخیرہ ہے، 6 کتابیں ہیں صحاح ستہ، اس میں سے 2 کتابوں کے اندر ابن ماجہ اور نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جبکہ یعنی امام علی کے لیے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے الصدیق الاکبر کا ٹائٹل صحاح ستہ میں یا ہماری صحیح کتابوں کے اندر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ صدیق کا لفظ ہے، میں آپ سے بار بار کہتا چلوں کہ جتنے بھی علماء نے، علماء کرام نے یا جو حضرات ہیں انہوں نے جو جواب دیا ہے مجھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں صدیق کا لفظ آیا بخاری میں اس جگہ استعمال ہوا ہے، صدیق کا انکار نہیں ہے، الصدیق الاکبر کا لفظ ہے، یہ آپ ثابت کیجئے کہ یہ علی کے علاوہ کسی اور کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تو علی کے علاوہ کسی اور کے لیے رسول اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا سنن ابن ماجہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے، یہ روایت ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبد اللہ و اخو رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ عبد کامل، رسول اللہ کا بھائی ہوں، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور میں ہی ہوں الصدیق الاکبر، لا یقولها بعدی الا کاذب، اس لفظ کو میرے سوا میرے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر وہ جھوٹا ہوگا۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین، لوگوں سے پہلے میں نے 7 سال پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ، اس امت میں سب سے پہلے میں نے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے میں نے 7 سال پہلے میں نے نمازیں پڑھی، یہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہ روایت میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں ذخیرہ احادیث کے اندر بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ہمارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس کی صحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کن کن محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔
جلیل القدر اعلام نے، محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ میں علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اور یہ علامہ بوصیری رحمہ اللہ کا مقام علم حدیث میں کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ابن ماجہ کے حوالے سے انہوں نے اس پر تعلیقات کی ہیں، کمنٹس کیے ہیں، یعنی تبصرہ لکھا ہے احادیث کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، یعنی اس روایت کو ہمارے اہل سنت علماء نے صحیح کہا ہے۔ آگے جا کے لکھتے ہیں رواہ المستدرک حاکم فی المستدرک من طریق المنہال ابن عمرو وقال صحیح علی شرط الشیخین، انہوں نے کہا کہ اس کو مستدرک کے اندر حاکم نے نقل کیا اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے علی شرط الشیخین، یعنی بخاری مسلم کی شرط کے اوپر یہ روایت ہے۔ دوسرے جامع الاصول فی احادیث الرسول کے اندر جلد 9 صفحہ 554 میں ابن الاسیر الجزری المتوفى 606 ہجری انہوں نے لکھا ہے ھذا اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، رجالہ ثقات، اس کے رجال راوی ثقہ ہے، رواہ ابو بکر بن ابی شیبہ فی مسندہ من طریق ابی سلیمان الجہینی عن علی فذکرہ وزاد لا یقولها قبلی۔ ابن الاسیر جزری کہتے ہیں کہ اسے ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے ابی سلیمان الجہینی کے طریق سے، سند سے، اور وہ امام علی سے نقل کرتے ہیں، اور اس میں یہ اضافہ ہے لا یقولها قبلی۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ الفاظ سے لا یقولها بعدی، میرے بعد کوئی نہیں کہے گا اپنے آپ کو الصدیق اکبر مگر وہ کاذب ہوگا۔ اور یہ ابن الاسیر جزری کہتے ہیں یہاں پر الفاظ موجود ہے لا یقولها قبلی، مجھ سے پہلے کوئی یہ نہیں کہے گا، تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی خود کو صدیق اکبر نہیں کہے گا، ان الفاظ کے ساتھ بھی اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے۔ ورواه محمد بن یحییٰ بن ابی عمر فی مسندہ من طریق ابی سلیمان عن علی بن ابی طالب باسنادہ ومتنہ وزاد فی آخرہ فقالها رجل فاصابته جنہ۔ ابن الاسیر جزری کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اپنے آپ کو الصدیق الاکبر، فاصابته جنۃ، اسے دیوانہ پن نے گھیر لیا، وہ بندہ پاگل ہو گیا، یعنی یہ لقب ایسا ہے الصدیق الاکبر کوئی اپنے لیے استعمال کرے گا وہ بندہ پاگل ہو جائے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کوئی اپنے لیے اور استعمال نہ کرے، فاصابته جنۃ، تو اسے وہ بندہ پاگل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح محدثین میں سے اسے محمد فؤاد عبد الباقی سلفی عالم ہیں، انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے ابن ماجہ کے اندر۔ میں اس پر کئی محدثین کے اقوال پیش کر سکتا ہوں، گفتگو بہت طویل ہو جائے گی۔ یہاں میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت محدثین نے جب اس حدیث کو نقل کیا ہے تو اعلام نے، بڑے بڑے علماء نے، ہمارے اہل سنت نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں ضعف ہے، تو وہ ایسے علماء بھی ہیں اہل سنت میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن مان لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ یہ ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ علماء کے اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، بڑے جلیل القدر علماء کے اہل سنت کے، کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن بالفرض اگر مان لیتے ہیں انس صدیق الاکبر والی روایت جو امام علی کے لیے وہ ضعیف ہے، مان لیا، تو مجھے یہ بتائیں، ہمارے ہاں تو فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث بھی پیش کی جاتی، حدیث تو ہے نا، بہرحال سند میں ایک بندہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں تھوڑا تشیع پایا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں محدثین میں پہلے زمانے کے جو تشیع تھا وہ سند کے اندر وہ کوئی عیب نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم اس کو مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو بھائی آپ حدیث ہی پیش کر دیں کہ رسول اللہ نے علی کے علاوہ کسی اور کو صدیق الاکبر کہا، حدیث تو ہے نا، حدیث ہے، لیکن یہاں سے فرار اختیار کرتے۔ کبھی بھی آپ ان لوگوں کو کہ جو آج ماشاءاللہ سے ان کے ہاں بہت حمایت آ جاتی ہے اور یہ دوسروں کے اوپر رافضیت کے فتوے لگانے میں بہت ماہر ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی کرتے ہیں، یہ دفاع صحابہ کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہاں پر یہ لقب اور جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کبھی بھی امام علی علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کریں گے۔ الصدیق الاکبر آپ بیان کریں نا کہ ضعیف حدیث کے اندر بھی ہے، اور پھر عوام کو ہی بتائیں کہ ہاں علی کے لیے تو ضعیف حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے صحیح حدیث ہے الصدیق الاکبر۔ آپ اس طرح دعویٰ کریں، پیش کریں، آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ علمی مقام کے اندر آپ نہیں ہیں، دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ پیر صاحب نے بالکل درست فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اور یہ ایک بہت جرأت مندانہ اقدام ہے،
اور یہ آل رسول ہی یہ بات کر سکتا ہے. ایک سید ہی جس کے اندر جو یہ کہے کہ میں علی کا لقب، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سیدنا علی کا جو لقب ہے الصدیق الاکبر وہ علی کے لیے استعمال نہ کریں، وہ علی کے لیے استعمال نہ کریں. اب شعور آ رہا ہے، اب یہ وقت آ رہا ہے کہ اب دیکھیں اب بہت ساری آوازیں آپ کو سنائی دے گی الصدیق الاکبر امام علی، اور یہ بدعت نہیں ہے. یعنی یہ جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے. تو سنیت یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے جو القابات ہیں ان کو اسی جگہ پہ استعمال کیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے حدیثوں میں اشاروں کے ذریعے صدیق ثابت ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت مانتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صدیق کہہ سکتے ہیں، لیکن الصدیق الاکبر کی جب بات آئے گی تو وہ فقط امام علی علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی جو آپ کے سامنے معلومات آ چکی ہوں گی اہل سنت کتابوں کے حوالے سے. پھر بھی میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب کا احترام ہونا چاہیے اور اپنی آراء کو ہم احترام کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں. یہ اس میں کوئی مناظروں کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چیلنج کرتے پھریں. یہ چیلنج تو کیا جا سکتا ہے نا کہ جناب آپ پیش کریں، کوئی ضعیف حدیث ہی آپ پیش کریں، لیکن ہمارا نہ مزاج ہے اس طرح سے، نہ ہم یہ چیلنجز والا یہ جو رویہ خاص طور پر مولوی صاحبان کے اندر ہوتا ہے. ہم اپنی رائے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ماننا ہے تو وہ قبول کر لے گا، نہیں ماننا ہے تو جناب زبردستی تو کسی کے اوپر نہیں ہے. زبردستی یہ رستہ علی کے عشق کا رستہ ہے، محبت کا ہے، محبتوں میں زبردستی تو ہوتی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.